अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज बड़ा ही ख़ास प्रोग्राम है और ख़ास यूँ कि एक ख़ास हस्ती का ज़िक्र होगा और ख़ास भी उनके लिए तो लफ्ज़ बहुत छोटा है। मेरी मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से है। आज हमने उनके हवाले से ज़िक्र करना है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वरफ़अना लका ज़िक्र। हमने उनका जो ज़िक्र है उसको अरफ़ा मकाम पे पहुँचा दिया है और वो अरफ़ा ही रहेगा इंशाअल्लाह। और फिर शायर ने भी ये कह दिया कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। तो आज हमने उनकी बात करनी है और मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि इस प्रोग्राम के दौरान और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना एक ताल्लुक़ बनाने के लिए दुरूद शरीफ को हर्ज़ जाम बना लीजिए। इस प्रोग्राम के दौरान ख़ास तौर पे जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ज़िक्र आए, तो आपसे गुज़ारिश होगी कि आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा और उनके साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो उस्तवार कीजिएगा। क्योंकि जब आप अल्लाह के सामने उसके महबूब का ज़िक्र करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो तो खुश होगा ही। और उनकी ज़ात के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिनको आपने अक्सर देखा होगा। हमारे दोस्त भी हैं, उनके साथ एक ताल्लुक़ हमारा इल्मी लिहाज से भी है और हमारे एक मुश्तरका दोस्त भी हैं, उनके हवाले से भी है। और उनका ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी के साथ भी रहा है। सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर रिटायर हुए और फिर इल्म की दुनिया में चूँकि सारी ज़िंदगी उन्होंने दश्त की सयाही में गुज़ारी है, तो इल्म की बात भी होगी और हिल्म की बात भी होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का आज हम थोड़ा-सा कोशिश करेंगे। वैसे तो ख़ैर उनकी ज़ात के ऊपर कभी कोई मुकम्मल गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी-सी हम अपनी आखिरत के लिए उनकी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरशाद कलीमी साहब, सीनियर ब्यूरोक्रेट और हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहसिन दोस्त। जनाब इरशाद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम कसाना साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपका टाइम का और ख़ास तौर पे आपके इस एग्री करने का कि आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ। आपकी वीडियोज़ हम देखते रहते हैं और अल्लाह ताला ज़ोरे बयान में भी और ज़ोरे कलम में मज़ीद इज़ाफ़ा करे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त अता करे और ख़ास तौर पे जो इल्म का काम आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी उम्मा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपका ज़ाती तौर पर और अपने जेएनएन के व्यूअर्स की तरफ से बहुत मशकूर हूँ जी। बहुत शुक्रिया कसाना साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज जो मैंने अपने इंट्रो में बात की इरशाद भाई कि हमने बात करनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से और उनके मुख्तलिफ ऐसे पहलू जो नॉर्मली हम लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मशगूल हैं और गुम हैं कि उन गोशों की तरफ हम तवज्जो नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपका एक बहुत बड़ा एक इल्मी सीक्वेंस आपका आपकी ज़िंदगी का आ रहा है और आपका एक पूरा एक पैटर्न है जो ज़िंदगी का इल्म के साथ जुड़ा हुआ, किताब के साथ जुड़ा हुआ, उसकी रोशनी में आप हमें ज़रा काइंडली बताएँ कि वो ऐसे कौन से गोशे हैं जो आप समझते हैं कि आज की दुनिया में आज हमें एज़ मुस्लिम्स हमें उनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया कसाना साहब। सबसे पहले बात वहीं से शुरू मैं करना चाहूँगा जहाँ से आपने की है। दरूद मुबारक एक ऐसी इबादत है कि जिसका इस्तिरदाद या जिसकी रिजेक्शन नहीं है। आदमी जंग में शहीद हो जाए, कुर्बानी, हज, किसी की कन्फर्मेशन नहीं है कि वो कबूल हुई या नहीं। तो दरूद मुबारक एक ऐसी चीज़ है कि जो लाजमी कबूल होती है, यानी फ़रिश्ते मुतय्यन हैं जो दरूद शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश फरमाते हैं। और उसमें एक और चीज़ ये है कि यौम आखिर अल्लाह वहदहु ला शरीक की इजाज़त से और उसके बताए हुए अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात की दरख्वास्त करेंगे। तो मैं मुनासिब समझता हूँ इस बात को कि यौम आखिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे और नाम बनाम, तो जब दरूद शरीफ पेश किया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इस दुनिया में, तो कहा जाता है कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ ने भेजा है। तो अगर हमारी इस ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात मुबारका में फ़लाँ इब्न फ़लाँ यानी इरशाद अहमद वल्द सादिक हुसैन की तरफ से भेजा गया है,
یعنی آپ کی سماعت مبارکہ میں نام پڑتا رہے تو شاید یوم حشر شفاعت میں آسانی ہو کہ رسول اللہ غالباً یہ سوچیں کہ اچھا یہ تو وہی نام ہے جو میری سماعت میں آتا رہا ہے. اس لیے درود شریف آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارکہ ہمارے اور ہمارے والد کے نام سے آگاہ رہے شفاعت کرتے ہوئے. جو بات آپ نے فرمائی کسانہ صاحب، ایک اگر ہم اس کو ریلیونس دیکھیں تو جی جو گلوبل پینڈیمک ہے کووڈ-19 کی، جس میں لوگوں کو گھر میں رہنے پر مجبور ہیں لوگ، سو ہم اگر اس پہلو کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی زندگی میں کیسے رہتے تھے، چونکہ اس وقت ہم آن لائن آفسز بھی، کلاسز بھی، سو ہم خاصی حد تک گھر میں رہنے پہ مجبور ہیں. تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ مبارکہ میں کیسے رہتے تھے. یہ میری رائے ہے، باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہی چیز جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اچھا سب سے بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے عام لائف میں بھی ہمارے لیے. جی، سو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ گھر کسے کہتے ہیں. جہاں آپ کا خاندان رہتا ہے، وہ رینٹڈ پراپرٹی ہو یا اونرشپ پراپرٹی ہو، بٹ دا پلے، وہ جگہ کہ جہاں آپ خاندان رہتا ہے اس کو گھر کہتے ہیں. اور ایک بڑی حیرتناک چیز ہے کسانہ صاحب کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ انور میں کیسے رہتے تو ایک حیران کن پہلو، بے انتہا حیران کن ہے کہ دو گواہیاں سب سے زیادہ معتبر ہیں. ایک خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ مطہرہ حضرت خدیجہ کی، ماشاء اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. چونکہ اللہ، سبحان اللہ. حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 ایئرس حیات رہیں، اور اس محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اتنی جلدی عمر کی شادی کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصف صدی تک گھر کی گواہی آتی رہے. مفسرین سبحان اور اللہ. محدثین یہ وجہ دیتے ہیں. تو اگر ہم برکت کی خاطر پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہم سے شروع کریں تو ہمیں ایک بڑی حیرتناک چیز نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے جو تعلق خاطر تھا، ان کے انتقال کے بعد بھی، اب کسانہ صاحب دیکھیے ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں، کہیں بھی رہ رہے ہیں، آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا امریکی، یا لیکن ہمارا جو جینیٹک کا ہے سلسلہ وہ ایشین ہے، ساؤتھ ایشین ہے، بر صغیر ہے، پاکستان ہے. بے سو شک. ہمارا ایک ٹپکل بینٹ آف مائنڈ ہے اباؤٹ دا فیملی. سو حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کوئی اچھی چیز پکے یا گھر میں جانور ذبح ہو، قربانی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ کی رخصت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی اتنی خاطرداری مطلوب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو حصہ بھجوایا کرتے تھے، کھانے میں سے بھی، اور اگر قربانی ہوئی ہے گھر میں اس میں بھی. یہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے کیا بات کہ ہے. بیوی کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کو گھر کی چیزیں بھجوانا، کھانا بھجوانا، یعنی توفتاً. پھر ایک اور چیز ہے، بیوی سے جو تعلق خاطر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت خدیجہ کے انتقال مبارکہ کے بہت بعد کی بات ہے کہ ایک دفعہ دروازے پر، جیسے عربوں کا طریقہ ہے کہ اذن لیتے ہیں، کیا میں آ سکتا ہوں، تو کسی نے اذن چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے مہذب آدمی تھے، وہ دروازے پر اس طرح سے لپکتے ہوئے گئے ہیں کہ چادر مبارک کہیں، ردائے مبارک کہیں، کملیہ مبارکہ کہیں، وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کے مزاج کے خلاف. وجہ کیا تھی کہ دروازے پر جو آواز تھی وہ مرحومہ بیوی کی آواز سے ملتی جلتی تھی. اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی آپ ایک عجیب ایکویشن ہے کہ اس سبحان اللہ. تیزی سے دروازے پہ لپکے ہیں، جسے کملیے چادر بخشش کہیے، کہ وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی.
جو ایک اتنے مہذب آدمی کی عادت کے بالکل خلاف ہے. اچھا، اور ازواج مطہرہ حضرت خدیجہ کے بعد جو بھی تعداد ہے 10 ٹوٹل 11، اس میں کچھ ازواج مطہرات ہیں. چونکہ گھر بیوی کے دم قدم سے ہے نا صاحب، ہم بیوی کو کیا کہتے ہیں کسانا صاحب؟ گھر والی کہتے ہیں نا. تو جس کا گھر ہے تو اس میں ایک چیز بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے آخری میسنجر ہیں ٹو دا ہیومن بینگ، ریاست بھی بنانی ہے، تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے، سوسائٹی کو عدل اجتماعی اور سوشل جسٹس پر کھڑا کرنا ہے، سسٹمز آف دا اسٹیٹ ڈیولپ کرنے ہیں، اور جو مخالفانہ طاقتیں ہیں، میں غزوہ سرایا ان کی بھی مصروفیت ہے. لیکن ایک عجیب چیز نظر آتی ہے کہ اس حد تک مصروف ہستی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنے تمام مصائب، مسائل، مشکلات، پریشانیاں گھر سے باہر چھوڑ کر آتے تھے. کیا بات. اور چلیے جیسے آپ نے تعارف میں کہا کہ میں 35 سال تقریباً بیوروکریسی کا حصہ رہا، یا آپ کا جو بھی کام ہے، اور آپ پاکستان میں خاصے پہچانے جانے والے صحافیوں میں سے ہیں. ہم اور آپ زندگی کی تلخیوں میں جب گھر آتے ہیں تو ہمارے عموماً مزاج کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. گھر والے in a way, if I may not use the term، کے سہم جاتے ہیں، بٹ دے ریمین کاشس کہ یار کسانہ صاحب یا ارشاد ابھی دفتر سے پتہ نہیں کس ماحول میں آیا ہے. یہ رسول اللہ کا طریقہ مبارکہ نہیں تھا. جب گھر میں آتے تو پریشانیاں باہر چھوڑتے، اور بیویوں کی، ہماری ماؤں کی گواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ظرافت کی حد تک خوش مزاج ہوتے تھے. اور چلیے بات سے بات نکلتی ہے. تو ہماری ایک ماں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ، جن سے نکاح تو بی بی خدیجہ کے بعد ہوا، یعنی حضرت عائشہ سے پہلے، لیکن رخصتی حضرت عائشہ کے بعد بھی. تو حضرت خدیجہ کے بعد جو پہلی منکوحہ ہیں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ، تو اپنی ماں کا حلیہ تو کوئی بھی نہیں بتاتا، نہ میں بتانا چاہوں گا کہ سوء ادب. تو بس اتنا سن لیجئے کہ حضرت سودا بنت زمع بہت بہت قد و کاٹ میں بلند و بالا، ویسے بھی امہات المومنین کے قد و کاٹ، لیکن جسمانی طور سے بھی وہ لہیم شہیم کا اگر میں لفظ استعمال کروں. تو جب کبھی ان کو احساس ہوتا کہ شوہر مکرم ذرا کچھ پریشان ہیں یا طبیعت اس طرح سے نہیں ہے، تو حضرت سودا ایک کام کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے اس بلند و بالا قد کے ساتھ دوپٹہ کہیں چادر کہیں ایک مخصوص انداز سے لپیٹ لیتی تھیں، اور پھر مخصوص انداز سے چلتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج عالیہ میں کتنا ہی تفکر ہو، وہ ایک دم مسکرانا شروع کر دیتے تھے. اچھا، اب اسی طرح سے حضرت سودا کے حوالے سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. گھر کیا تھے؟ ایک ایک کمرے کا گھر تھا، اور اگر اس کی اسپیسیفکیشنز دیکھی جائیں تو تقریباً 12x12 کا چھپر نما ایک کمرہ، اور 10x12 کے قریب کا صحن، یہ ٹوٹل ہاؤس ہوتا تھا ایک زوجہ کا. تو حضرت عائشہ کی باری تھی تو آپ وہاں تھے، تو حضرت سودا اپنی محبت میں کوئی سالن پکا کے لے آئی. اچھا، انسانی معاشرہ دیکھیے. تو حضرت عائشہ کو فیل ہوا کہ آج میرے گھر ہیں اور تم پھر سالن لے کر آ گئی ہو. تو انہوں نے ہاتھ مارا تو جو برتن تھا سالن کا وہ گر پڑا. اچھا، صدیقہ نے کیا کیا کہ جو سالن تھا گرا ہوا، وہ حضرت سودا کے چہرہ مبارکہ پہ مل بھی دیا غصے میں. اب آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیے، جو میں نے کہا گھر میں خوش مزاجی، کہ نبی آخر الزماں ہیں، سربراہ ریاست ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور یہ ہو رہا ہے گھر میں ابھی آیا ہوں، ہے نا جو ہم لوگوں کا جملہ ہوتا ہے، میں ابھی آیا ہوں اور یہ ہو رہا ہے. تو
حضرت عائشہ نے جب سالن ملا تو حضرت سودا جو ہے وہ دروازے کی طرف بھاگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپک کر انہیں پیچھے سے پکڑ لیا اور حضرت عائشہ سے کہا تم بھی لگاؤ، تم بھی ملو اس کو. اور اب وہ کھڑی ہوئی، ارے وہ لہیم شہیم تھی حضرت عائشہ، کم سنی سے گزر کے نوجوانی میں آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے کہا کہ لگاؤ لگاؤ. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں تو حضرت عائشہ نے اور جو سالن وہ مل چکی تھی تو اور مطلب ایک عجیب خوش مزاجی کا معاملہ ہے گھر کے اندر. کیا بات. اور لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے وہ پہلو جو ہیں، سربراہ ریاست، نبی، کمانڈر ان چیف، ان پر لوگ اتنا فوکس کرتے ہیں. کسانہ صاحب کے جو، اگر میں تموچن کو کوٹ کروں، چنگیز کو، اس کی بھی جو سینگ ہے کہ ریاست کی بنیاد معاشرے پر ہے اور معاشرے کی بنیاد گھر پر ہے. تو اگر گھر خوشباش نہیں ہوگا کسانہ صاحب تو معاشرہ خوشباش نہیں ہوگا. Absolutely. معاشرہ خوشباش نہیں ہے تو ریاست خوشباش نہیں ہوگی. اور میں اس پہلو پر اتنا زور یوں دے رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب آدمی سیرت پڑھتا ہے تو پہلی چیز کیا نظر آتی ہے کہ چہرہ انور پر ہر وقت مسکراہٹ اور تبسم کھیلتا رہتا تھا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے ایور دا موسٹ ڈاکومنٹڈ پرسن ان دا ہسٹری ہیں، کیا بات. تو جہاں جہاں چہرہ انور پہ تبسم رخصت ہوا ہے اور جلال نبوت آیا ہے، چند ہی لمحے ہیں جس کو تاریخ نے نوٹ کر لیا ہے. واہ. ورنہ ایک تبسم، ایک کشادگی، وہ آپ کی ذات بابرکات کا حصہ تھا. اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا ہے. اچھا، اگر میں آپ سے حضرت عائشہ کے الفاظ کوٹ کروں، چونکہ میں نے جی کہا ہے پلیز. کہ میں کوٹ کروں گا تو میں پڑھوں گا. اب ضرور. حضرت عائشہ کے الفاظ سنیے آپ کہ گھر میں کیسے تھے. واہ. خوش مزاج، بہترین اخلاق، نرمی برتنے والے. سرتاج بہادر نہیں تھے. خوش مزاج، بہترین اخلاق، نرمی برتنے والے، نہ ہی سخت دل، نہ ہی اونچی آواز میں بولتے، نہ تو کسی کو عیب لگاتے، نہ بخیلی یعنی نہ کنجوسی کرتے تھے، اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی پرواہ نہ کرتے، نہ ہی کسی کی پوشیدہ باتوں کو جاننا چاہتے، نہ ہی کسی کی عیب جوئی. حضرت عائشہ کا جو درجہ ہے وہ امراء المومنین فی الحدیث میں شامل ہے. بے شک حضرت بے ابو شک. ہریرہ کے بعد حدیث میں سب سے بڑی روایت حضرت عائشہ کی. تو اتنی بڑی محدثہ نے جب یہ الفاظ کہے ہیں تو ان کا چناؤ اور کیا ترتیب بات. دیکھیے آپ. بیوٹیفل. بہترین اخلاق، نرمی برتنے والے. یہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک وقت کھانا مزاج کے خلاف ہو یا کہیں جانا ہو اور کپڑے غلط نکال دیے گئے ہوں یا سرونگ دا فوڈ اس پراپر طریقے پہ نہ ہو جو آپ کو پسند ہے، سو ہمارا مزاج آسمان پہ پہنچ جاتا ہے کہ جی 30 سال ہو گئے تمہیں اب تک اتنا نہیں اندازہ ہوا. یہ ہمارا پہلا جملہ ہوتا ہے صاحب. ہاں ہاں بالکل صحیح بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی پرواہ نہ کرتے. یہ تم نے کتھئی رنگ کی چادر بچھا دی ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ رنگ مجھے پسند نہیں. یہ تم نے پھر مرون کلر کا سوٹ پہن لیا ہے، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ناپسند ہے نا. ایک عام ڈیلی لائف میں. ایبسلیوٹ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی پرواہ نہ کرتے، کنجوس نہ تھے اور کیا بات. سخت دل نہ تھے. تاریخ نے گھر کے اندر کے جو ماحول نوٹ کیا ہے کہ کسی زوجہ مطہرہ کی طبیعت خراب ہو جاتی یا دکھ میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتی. واہ واہ. یہاں میرا بھی میٹرک سرگودا بورڈ سے ہے، آپ بھی سینٹرل پنجاب سے ہیں. سو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر والی کے سر میں درد ہو تو وہ پٹی وٹی باندھ لیتی ہے. جی جی جی. تو
اور شوہر صاحب جو سرتاج ہیں، جو سارا دن یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کیوں تم مجھے سجدہ اور یہ اور سرتاج اور قوام جو قرآن کی آیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جایا کرتے اگر کسی زوجہ مطہرہ کی طبیعت خراب ہو، اور خود دیکھ بھال فرمایا کرتے، اور بے قراری عروج پہ ہوتی۔ چلیے میں عرض کروں کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رئیس خیبر حی بن اخطب کی بیٹی تھی، جی جو خیبر میں مارا گیا، یہودی تھا۔ اب ظاہر ہے وہ خیبر کا سردار کہیں، چھوٹا موٹا بادشاہ کہیں، تو اب اس کی بیٹی زوجہ مطہرہ ہیں سرکار دو عالم کی، تو مزاج میں بھی ایک بادشاہت اور نزاکت ہوگی۔ تو ایک دن وہ جا رہی تھیں کہ ان کا اونٹ اچانک بیٹھ گیا یعنی ہماری آج کی زبان میں کہہ لیجئے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے دوسری سواری پہ، جب دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھی، اونٹ بیٹھا ہوا اور وہ روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارکہ سے ان کے آنسو پوچھنے لگے، اور یہ راستے کی بات ہو رہی ہے، گھر کے اندر کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم اور آپ جب بیوی کو لے کے نکلیں اور بیوی ذرا اپنی محبت میں قریب آ جائے تو ہمیں پتنگے لگ جاتے ہیں، دور ہٹ کے چلو، ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے نا کسانا صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا دور ہو جاؤ ہاں ٹھیک تو بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرے راہ جہاں اونٹ بیٹھا ہوا تھا اپنی کملیہ مبارکہ سے حضرت صفیہ کے آنسو پوچھنے لگے۔ اب وہ پتہ نہیں کیا ہوا، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھیں اور جو بھی۔ اچھا رسول اللہ اپنی چادر مبارکہ سے جتنے ان کے آنسو پوچھیں وہ اتنا اور روئے جائیں، ان کے اور آنسو بہے جائیں، اور وہ جتنے ان کے آنسو بہیں اتنی ہی شدت کے ساتھ آپ پھر پوچھیں اور وہ روتی رہیں یہاں تک کہ انہیں قرار آ گیا۔ سو یہ ذکر یوں ہو رہا ہے کسانہ صاحب کہ گھر والی پینڈمک، ہم گھر میں ہیں، دل دہی لیکن شاہد نروے۔ بھائی اس میں تو ہم اگر اپنا درو بینی کے عمل سے گزریں جی تو ہم تو اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نوکرانیاں ہیں، ان کا تو کوئی جی مقام ہی نہیں ہے، جی ہم لوگ تو پھر کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتے. اب دیکھیے میں نے اسی لیے بات نکالی ہے کہ ہمارے علماء حضرات اور عموماً رسول اللہ کا ذکر مبارکہ جس حیثیت میں کرتے ہیں، کمانڈر، بالکل وہ حیثیتیں ان کی سر آنکھوں پہ، کمانڈر، نبی، صاحب فرقان، بعد از خدا بزرگ، جیسا آپ نے فرمایا۔ اب میں کچھ نہیں، کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے اس جملے پر کہ جی اکثر وہ پاؤں کی جوتی، اور یہ سجدہ فرض ہوتا تو بیوی شوہر کو کرتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ چلیے ایک اور گفتگو اگر میں کروں تو ایک دفعہ پھر پوچھا گیا، طریقہ یہ تھا کہ یا تو حضرت عائشہ عمر کے آخری حصے میں پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی اور لوگ پوچھتے رہتے تھے، یا پھر خواتین کو خانہ انور میں بھجوا دیتے تھے، وہ پوچھ کے جواب دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسانہ صاحب بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو حضرت عائشہ نے کاموں کی فہرست گنوائی، جس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ صاحب قرآن، صاحب فرقان، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں جو کچھ ہو رہا اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ پہلی بات کی انہوں نے۔ تو سوال پوچھنے والی نے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ کام کون سا کرتے تھے گھر میں؟ جواب سنیں کسانہ صاحب، درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول پر۔ حضرت عائشہ نے کہا گھر میں سب سے زیادہ سلائی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کین یو بلیو دیٹ؟ سبحان اللہ. اب یہ زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ کا بیان ہے، اور آپ کو کئی جگہ مل جائے گا کہ گھر میں سب سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ سلائی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جھاڑو دیتے تھے۔ تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، خواتین کو، تو ان کا اچھا کیسے؟ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ انور میں جھاڑو دیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے کپڑے بائے نہیں اس طرح سے لپیٹ کر کے بیٹھ کر جھاڑو دے کے دکھائی کہ ایسے۔ واہ سبحان.
اب کسانہ صاحب آپ نے شروع میں میری بدنامی کی خاطر میرا ایک تعارف تو کرا دیا کہ بیوروکریٹ تو اب وہ گھر میں سرونٹ کوارٹر وغیرہ بھی جس میں لوگ بھی رہتے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ کبھی 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 1 ہفتے بعد تو میں سنت کی خاطر گھر میں جب جھاڑو دیا کرتا اور پوچھا تو نوکروں نے آ جانا، میڈز نے آ جانا، سر کیا کر رہے ہیں، ہم کر دیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں. تو کسانہ صاحب ایک عجیب حال ہوتا ہے. اب بھی جب میں گھر میں جھاڑو دے رہا ہوتا ہوں، یقین کیجئے میری آنکھ سے آنسو نہیں رواں ہوتے، چشمہ بہ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور میں درود شریف پڑھ نہیں رہا ہوتا، وہ چیخوں اور ہچکیوں اور آہوں کی صورت میں درود شریف منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی بڑا صحافی ہو، مالک ٹی وی چینل ہو، وہ گھر میں سنت مبارکہ کی نیت سے اگر جھاڑو پوچھا مہینے میں 1 دفعہ بھی کر لے تو اس کی ذات کا تکبر، کیا اس بات کی ہے. انانیت، اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنے کی عادت، وہ سب ناک سے نکل جائے گی کسانہ صاحب. ایبسلیوٹلی. ایبسلیوٹلی. اور یہ گھر کی گواہی ہے صاحب. تو یہ جو آپ نے کہا نا اور ایک جو بات آپ نے کی، ہم اپنی بیویوں کو جوتیاں اور یہ وہ، یہاں تک صورتحال تھی کہ جب کوئی زوجہ مبارکہ گھر میں، کبھی کبھی کھانا پکتا تھا، بہت کم گوشت ہوتا تھا، تو کبھی گوشت کی ہڈی والی کوئی بوٹی ہو، اور حضرت عائشہ جیسے آدمی انسان، عربوں کے طریق مختلف ہیں، ہمارے یہاں کی طرح چھوٹی چھوٹی بوٹیاں تو نہیں ہوتی ان کے. ہاں ہاں سو ہاں. صدیقہ جب ہڈی سے کوئی گوشت کی بوٹی کھا رہی ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے لے لیا کرتے اور عین وہیں سے کاٹ کے کھاتے جہاں سے بیوی کھا رہی تھی. واہ واہ. اور حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں کوئی چیز پی رہی ہوتی، پانی، شہد کا شربت اور دودھ، یہ مرغوب غذائیں تھیں خانہ انور کی، تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے وہ برتن لے لیا کرتے جس میں میں پی رہی تھی، اور وہی منہ رکھ کر کے پیتے جہاں میرے ہونٹ تھے. واہ واہ. یہ جو آپ نے بات کی نا، تو اور ہم ہمیں اس تو سے، آج کل شرم آتی ہے. جی صحیح کہا آپ نے، صحیح ہاں کہا. بلکہ میں اگر ایک جملہ کہوں آپ کی اجازت سے، ہم اسے مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، ہاں. صحیح بات. صحیح بات. یا بیوی کو سر پہ چڑھانے والی بات سمجھتے ہیں. صحیح بات. یہ ایک دفعہ عید کا دن تھا کسانہ صاحب، یہ جو بیوی کو سر پہ چڑھانے والی بات ہے، عید کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد گھر تشریف لے آئے اور لیٹے ہوئے تھے اور چادر مبارکہ چہرے پر تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھیں، تو انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا ہوا اور دف بجائی جا رہی، اور سہیلیاں ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، دف بجائی جا رہی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سسر تشریف لے آئے، ان کی بیٹی بھی موجود تھی، یعنی بی بی حفصہ، حضرت عمر. ان سے پہلے صدیق اکبر تشریف لائے، سسر، ان کی بیٹی کی تو سہیلیاں اور سب. انہوں نے منع کیا اپنی بیٹی کو اور ان کی سہیلیوں کو. فاروق اعظم کا مزاج گرامی آپ کو معلوم ہے، سب کو ہی معلوم ہے. تو وہ رسول اللہ کی شان مبارکہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی برداشت نہیں کر پاتے تھے. تو انہوں نے کہیں تلوار پہ ہاتھ ڈالا کہ رسول مقبول تشریف لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور تم لوگ ان کے سر پر یہ دف بجا رہے ہو. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کمرے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا، وہ گھروں کی تو اتنی بنتی ہے، 12 × 12 اور 12 × 10. اتنے چھوٹے سے گھر میں رسول آخر سماج کبھی کبھی آرام دن میں فرماتے ہیں، وہ منہ پہ چادر ڈال کے لیٹے ہوئے ہیں اور تم ان کے سر پہ دف بجا رہے ہو. جب حضرت عمر گرم ہوئے تو سرکار دو عالم نے چادر مبارکہ کھسکائی اور ایک جملہ کہا، او کما قال، جس کا مفہوم ہے، عمر رہنے دو،
آج عید کا دن ہے. واہ واہ. اب کسانہ صاحب، یو بینگ اے اسٹالورٹ جرنلسٹ، آپ کوئی بہت سینسٹیو اسٹوری پہ کام کر کے گھر آئے ہیں اور فوری نکلنا ہے، اور آپ کی بیگم، آپ سے مراد ناٹ یو ایگزیکٹلی، چلیے میں اپنے کو کوٹ کر لیتا ہوں، اور میں 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کے لیے گھر آیا ہوں، اور بیگم صاحبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جناب اس طرح سے گالا سیشن میں ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں تمیز نہیں؟ میں بھی 15 منٹ کے لیے آیا ہوں، سارا دن میں خوار ہوتا رہا ہوں 15 منٹ کے لیے، اور تم نے یہ طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے. مجھے سکون سے رہنے دو، یا میں گھر سے ہی چلا جاؤں. یہ جملے ہیں نا صاحب ڈیلی ڈیلی لائف میں. اور پھر ان جملوں کو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملوں سے کمپیئر کریں. سبحان جی سبحان. جی جی تو اس میں ارشاد بھائی دیکھیں، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جی یہ جو مائنڈ سیٹ اس طرح بن گیا ہے کہ ہم اپنی جی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ اسوہ ہے، اس کو ہاں ہم ہاں اس طرح اڈاپٹ نہیں کر سکے. اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ مینلی ہوڈ میں نہیں آتا یہ بات کہ ہم اپنی بیویوں کو اپنے برابر ان کو وہ عزت دیں جو کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو یہ ہماری بگاڑ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ کسانہ صاحب، میری رائے میں ہوا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کی سیرت مبارکہ کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہے. میں ایک بہت ہی بچ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یا ہماری اور آپ کی امائیں، میری والدہ چوتھی پاس ہیں، مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں. آپ کی والدہ صاحبہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ہماری ان پڑھ مائیں، ان کی زندگی، ان کی گفتگو، ان کی تربیت میں رسول کریم کی ذات بابرکات کی تکریم اور ان کی زندگی کے حوالے، جو ہماری بظاہر ان پڑھ ماں، میری ماں چوتھی پاس ہے، صرف چوتھی پاس ہے، آپ کی والدہ کا میں پوچھنا نہیں چاہ رہا، ایسے ہی ہوگا. تو یعنی حضور کا نام آتے ہی ایک دم، جیسے میری والدہ کا، ان کا ہاتھ سیدھا چادر پہ جاتا ہے دوپٹے پر، اور وہ کھینچ کے نیچے کرتی، یہ ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ جانا. ٹھیک، یہ کامن ہے پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان، پنجاب، ہر جگہ. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ گھر میں اس تربیت کی کمی ہو گئی ہے، یا رسول مقبول کی ذات مبارکہ کی طرف جو ایک نشاندہی ہوتی تھی، ایسے کھاؤ، ایسے بیٹھو، ہماری آپ کی مائیں، یہ ان کے جملے ہوتے تھے بڑی سختی، ایسے کھاؤ، ایسے بیٹھو، کیا کر رہے ہو، اس کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے وہ گوشے جن پر ان کے گھر کی اور معاشرے کی عمارت کھڑی تھی، اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے بہت بڑی بڑی باتیں، نظام کی، حکومت کی، سرداری کی، جیو پولیٹکس کی، ریلیشنز ود دا نیبرنگ اسٹیٹس کی، ہے نا، یہ گفتگو ہوتی ہے نا کہ کماندار، سلطان مدینہ، یہ ساری حیثیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن وہ حیثیت جہاں سے آپ ہیل کرتے تھے، آپ کی ذات مبارکہ کا ٹھہراؤ، وقار، اس کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے کسانہ صاحب، نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اب جیسے آپ نے جو کہا، اب ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اگر میں کوٹ کروں، او کما قال، خبردار عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے لیے، خبردار عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. اب خیر خواہی کی جو تفصیل ہے، میں اگر چھوٹی سی بات کروں کہ اگر میں مولانا ہوں، عالم دین ہوں، تو گھر میں ایک عجیب تنتنا، ایک دبدبہ، لوگ خوف زدہ رہتے ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون ہے اللہ کے بعد؟ صرف آپ ہیں۔ ان کی نمازوں کا حال کسانہ صاحب اگر میں برکت کی خاطر عرض کروں، جی پلیز چھوٹے گو چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، بستر اس طرح سے ہوتا نہیں تھا جیسے آج کل ان کی غلامی کے صلے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا۔ سو ازواج مطہرات بالخصوص حضرت سودا اور حضرت عائشہ دو کو اگر میں کوٹ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز، اچھا اس میں ناز برداری دیکھیے، بیوی کی ناز برداری دیکھیے، یعنی عورت کے ذہن میں اپنے شوہر کا کیا خاکہ ہے کہ نبی آخر الزماں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ مسئلہ ہے تو زوجہ مطہرہ مسلح پر آڑی لیٹی ہوتی تھی، بالخصوص حضرت سودا اور حضرت عائشہ الگ الگ، ظاہر ہے جب ان کے گھروں میں ہو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمانے لگتے تو وہ ہٹ جاتی اور آپ سجدہ کر لیتے، پھر آپ کھڑے ہوتے تو وہ پھر آڑی لیٹ جاتی۔ اب یہاں کسی مولوی صاحب کے ساتھ اگر ان کی زوجہ محترمہ یہ کریں تو کتنا فساد بپا ہو جائے گا کسانہ صاحب۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تم میرے بستر پہ لیٹ گئی ہو، مجھے سجدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہیں پتہ نہیں تمہارا وضو ہے بھی، ارے بھائی نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، تمہارا وضو ہے بھی نہیں ہے اور میرے سامنے کیوں لیٹی ہو، وہاں جا کے کیوں نہیں لیٹ جاتی؟ اب بیوی کی ناز دیکھیں، یعنی اس بیوی کو اپنے شوہر پہ کتنا ناز ہے کہ وہ ایک لمحے کی دوری نہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سامنے جا کے لیٹ گئی، اور سجدہ کرتے ہیں تو کبھی ہاتھ سے یا کبھی وہ خود ہٹ جاتی ہیں اور وہ سجدہ کر لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر لیٹ جاتی ہیں۔ ایک اور بات کروں لیکن پہلے میں ایک کمانڈمنٹ بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ مطہرہ، کسی بھی زوجہ مطہرہ نے ان کا سطر نہیں دیکھا، حیا اور شرم۔ سبحان اللہ۔ ہیونگ سیڈ دس، سطر کہتے ہیں ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے کو۔ اب یہ میں نے بیسک بات کر دی، اس کے بعد سنیں، یعنی خوش خلقی، اب سارا دن ہی گھر میں رہنا ہے نا صاحب تو آدمی نہائے گا بھی، نماز بھی پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سو بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اس کو غور سے سنیے کسانہ صاحب، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے نہاتے، اور اس طرح سے کہ یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، حدیث میں نہیں سناتا لیکن ان کے الفاظ ہیں تو میں آلموسٹ ایگزیکٹلی کوٹ کر رہا ہوں، اس طرح سے کہ پانی کے برتن میں ہمارے ہاتھ ٹکراتے اور میں ان سے کہتی کہ کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دیں، کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ جب آپ اس پینڈیمک میں گھر میں ہیں، نہائیں گے بھی دھوئیں گے بھی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ ایک مثال بھی کوٹ کر دوں، اور یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے صدیقہ کی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں اچھا اس میں ایک چیز جو ہے، یہ جو آپ سنا رہے ہیں، جی میں صاحب، اگر آج کے زمانے میں یہ کروں تو مجھ پہ یہ ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ رہن مرید ہے، یہ بیوی کے تھلے لگا ہوا ہے، یہ بیوی کا غلام ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ان کو کیسے میں ٹیکل کروں؟ حضرت بات یہ ہے کہ آخری انٹریکشن ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ماسد سے، حجت الوداع کا خطبہ ہو جو ساری دنیا تک کے لیے وہ رسول مقبول کا ورثہ ہے، اس ورثے کا ایک جملہ میں نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ عورتوں سے خیر خواہی کرو۔ تو جو آپ نے الفاظ کہے بالکل یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ بیوی سے ڈرتا ہے، بیوی سے گھبراتا ہے، پنجاب میں بیوی کے تھلے لگا ہوا ہے۔ مسئلہ ان الفاظ کو ذرا کچھ اور الفاظ سے بدلیے، بیوی کی عزت کرتا ہے، بیوی کی دلدہی کرتا ہے، بیوی کی تکریم کرتا ہے، بیوی کا خیال رکھتا ہے، ان الفاظ سے ذرا بدل کے دیکھیے نا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ خودی خواہ ہوتا ہے نا جو اونٹ کی رسی پکڑ کے چلتا ہے، عربوں میں بڑا کلچر تھا۔ اچھا پتہ نہیں اخبار مجھے میں اس بھی کی، لکھا ہے اس کو، جی جی شکوہ میں۔ ہاں جی ہاں۔ سو اب اس کی کیمسٹری یہ ہے کہ خودی خواہ کی مخصوص لے سے اونٹ سنکرونائز کرتا ہے اور تیزی سے چلتا ہے مخصوص چال میں۔
تو ایک دفعہ قافلہ جا رہا تھا تو خودی خواہ بھی موج میں تھا، اور وہ خودی تو اونٹ ذرا تھوڑا سا تیز اور مخصوص اسٹائل میں آ گئے. تو کجاوے جو اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں ان میں ازواج مطہرات تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاعری کی نہیں خود، لیکن افصاح العرب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اپنے آپ کو خود او کما قال افصاح العرب کہا ہے. اب قافلہ جا رہا ہے، ازواج اونٹ پہ ہیں محملوں کے اندر. محمل ہیں، کجاوے ہیں، ان میں ازواج مطہرات ہیں، خودی خواہ ہے. ایک افسانہ ہے نا کسانہ صاحب. تو اس کی خودی خوانی سے اونٹ تیز چلنے لگے. اب میں ایک جملہ سناؤں جو حضور نے کہا، غالباً اس کا مفہوم یہ ہے او کما قال. اس میں دلدہی دیکھیے ذرا. اے خودی خواہ آہستہ کہ ان محملوں میں بہت نازک آبگینے رکھے ہیں. یار ریپیٹ کیجیے گا مکرر ہیں پلیز، دوبارہ جی. اے خودی خواہ آہستہ کہ ان محملوں میں بہت نازک آبگینے رکھے ہیں او کما قال. سبحان تو اللہ. جو آپ نے کہا نا کہ بیوی کے تھلے لگا ہے اور ایسے ہے اور ویسے، یس، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. او کما قال فرمایا، میں حدیث سنا رہا ہوں، مفہوم ہے، اپنی بیوی کے لیے متواضع اور خاکسار، خاکسار کا لفظ استعمال کیا، اپنی بیوی کے لیے متواضع اور خاکسار ہونے، اس کی مدد کرنے اور اس کو خوشی دینے سے انسان کی قدر و قیمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی. اور ایک اور حدیث میں، وہ اس خانگی امور سے متعلق نہیں ہے، غالباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عجز و انکسار کے نتیجے میں تمہاری عزت میں کوئی کمی آئے تو قسم کھا کے کہا مجھ سے یوم آخر لے لینا. کیا بات، کیا بات. تو جب دوسرے کے لیے یہ کہا ہے تو پہلا حق تو گھر کے اندر کا ہے نا. یہ تو بیویوں کے لیے فرمایا. گھر میں جس کے والدین حیات ہیں، جس کی بیٹیاں ہیں، جس کے بیٹے ہیں. کسانہ صاحب، دنیا نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ وہ ہستی مبارکہ جو اپنے احترام میں کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے تھے، کیا بات، کیا بات. ان کی بیٹی جب تشریف لائیں زہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سروقد کھڑے ہوتے، چادر بچھا دی جاتی کملیہ مبارکہ. اور ایک جملہ بڑا نازک ہے، اگر لوگ اسے سمجھ سکیں آپ کے ناظرین، بہت نازک جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کو وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھے تھے. ہزار ڈائمینشنز ہیں کسانہ صاحب اس جملے کی، کہ جس کو رسول مقبول اپنی جگہ بٹھائیں اس کا کیا مطلب ہے. سبحان کھڑے اللہ. کھڑے ہوتے، اور بی بی فاطمہ کی پیشانی مبارکہ کو بوسہ گاہ رسول کہا جاتا. کھڑے ہوتے اور زہرا کی بی بی فاطمہ کی پیشانی مبارکہ پہ بوسہ ثبت کرتے. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کو ناپسند کیا جاتا ہے، بیٹی کو دفن کر دیا جاتا ہے. Absolute. اب ہم گھر میں ہیں، اگر ہماری بیٹیاں ہیں تو باپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے بیٹیوں کی طرف. یعنی جب رسول مقبول بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عزت، تکریم، وقار. کیا ہم بیٹیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ بیٹے، والدین کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے نا. جس کے والدین حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ فرمایا، میں حدیث نہیں سناتا کسانہ صاحب، کہ ایک زیر زبر پیش آگے ہو تو جہنم پکی ہو گئی. تو اس لیے صحابہ نے اور صلحاء نے یہ جملہ کوائن کیا ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، کہ غالباً یہ فرمایا. حیرت کا اظہار فرمایا کہ کسی کے دونوں والدین حیات ہوں
یا دو میں سے ایک باقی رہ گیا ہو اور اس نے اپنے آپ کو بخشوا نہ لیا ہو. حیرت کا اظہار فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو گھر میں اگر ماں باپ ہیں تو رسول مقبول کہہ رہے ہیں کہ مطلب مفہوم ہے کہ حیرت ہے کہ تم نے اپنے کو بخشوا نہیں لیا. سبحان اللہ. جی شاہد بھائی، ایک چیز جو میں اکثر دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں بھی اور ہماری انفرادی جو زندگی ہے اس میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جو مفہوم ہے کہ نرمی اختیار کرو، نرمی جی میں خوبصورت. اور جی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر نرمی بحثیت قوم بھی اور معاشرے کے اعتبار سے بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہمارے جی اندر نرمی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، شدت بہت زیادہ آ گئی ہے. خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس میں تو شدت انتہا کے درجے پہ پہنچ چکی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کسانہ صاحب، میں ایک بات کر کے پھر اس پر آتا ہوں کہ غیر مسلم وفد کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ مسجد نبوی میں. غیر مسلم اور مسجد نبوی میں مہمان رہ رہا ہے. صحابہ الزام کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کو کھانا پہنچانے اور ان کو آرام دینے پر. کسی نے مسجد میں ناک صاف کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھرچ رہے ہیں. پھر انہی مہمانوں میں سے جو غیر مسلم ہے، کسی نے مطلب جو کلچر یورینیٹ کر لیا ہے تو صحابہ دوڑے کہ مسجد میں پیشاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کر لینے دو، پہلے فارغ ہو لینے دو. کیا جب وہ بات. فارغ ہو گیا اس کے بعد کہا کہ اب بھائی، بڑے آسان الفاظ میں اس سے کہا، کوئی غصہ نہیں. غالباً اس طرح سے فرمایا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، ہم یہاں یہ نہیں کرتے. یعنی صحابہ دوڑے ہیں تو نہیں پہلے کر لینے دو، فارغ ہو لینے دو، اسے بیچ میں نہ روکو. بات یہ ہے کہ جو حلم ہے، تواضع ہے. اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن میں، رحمان ایک سپرلیٹو ڈگری ہے کسانہ صاحب. جو اللہ کی ذات مبارکہ کی جو صفات کرم ہیں، بلکہ علماء تو یہ تک کہتے ہیں کہ صفات کرم اور صفات عادلہ ہے نا، ان سب سے سپرلیٹو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب صفات کرم کا بند ٹوٹ جائے، سیلاب آ جائے اور ہر چیز ڈھانپ لی جائے تو پھر بنتا ہے رحمان. تو اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں کیا فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ والذین یمشون علی الارض ہونا وخاطبونہم الجاہلیہ قالوا سلاما. کہ جو زمین پر جھک کے چلتے ہیں، جاہل ان کے منہ لگیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. ذات کا انکسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اس حد تک کی جو منظرنامہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے تو لگتا کہ ڈھلان پہ اتر رہے ہیں. یعنی شانے اور گردن مبارک خمیدہ ہوتے. تو کسانہ صاحب، آپ کے بھی میں کچھ مشترک لوگوں کے اگر نام لوں، نام لیے بغیر آپ سمجھ جائیں گے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو ان کی آواز یہاں سے جب نکل رہی ہوتی ہے اور تقریر کرتے ہوئے جب ان کی گردن پیچھے ہوتی ہے اور شانے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں تو میں لرز جاتا ہوں کہ رحمان نے اپنے بندوں کی وہ نشانی بتائی ہے. تمہارے شانے آگے کے بجائے پیچھے جھکے ہوئے، آواز تمہاری یہاں سے نکل رہی ہے، اور جو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ چلتے ایسے ہیں جیسے زمین کو پھاڑ دے. کیا بات. تو جب ذات میں انکسار اور جھکاؤ نہ ہونا تو پھر علم کسانہ صاحب ایڑی پر پڑنے والے پانی کی طرح ہوتا ہے کیا بات. کیا بات. کہ وہ فوری بہہ جاتا ہے. وہ علم ہی کیا جو حلم نہ سکھائے.
وہ صاحب سورہ نجم کی جو 5ویں آیت ہے، یا سورہ نجم جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، وہ صاحب جو اللہ کے دربار سے ہو کر آئے، یعنی اس کو کہتے ہیں مشاہدہ حق اور عالم شہادہ کی گواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی. ٹھیک، تو جو عالم شہادہ ملاحظہ فرما کر آ رہے ہیں، ان سے زیادہ کسے معلوم تھا کہ میں آخری ہوں، آخر الزماں ہوں، میں صاحب فرقان ہوں، میں محبوب الہی ہوں. اس کے باوجود ان کا حلم، ان کا جھکاؤ، تو ہمارے کسی بھی عالم کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارکہ پہ پڑنے والے پانی سے زیادہ نہیں. بالکل بالکل. یہ جو سختی ہے یہ اس لیے ہے کہ رسول کی سیرت سے دوری اور اپنے علم پر، اپنی عبادت پر غرہ اور تنتنا اور ناز جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ کی گفتگو سے مجھے وہ یاد آ گیا، انکساری کی آپ نے ذکر کیا تو فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ فروتنی دلیل است برسید گانے کمول، سوار کیوں بمنزل رسد پیادہ شبت. کہ جب جی ہاں، ٹھیک ہے نا، تو یہی میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل اس کو کوزے میں بند کر دیا کہ جو ہماری دین سے دوری ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، وہی ہماری تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ جو ایک سلسلہ ہے ارشاد بھائی، ہم کوشش کریں گے آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ اس میں سے تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے مانگتے رہا کریں، اور آپ سے گزارش ہوگی کہ وہ آپ ہمیں دیتے رہا کریں. تو امید ہے کہ یہ سلسلہ ہم چلاتے رہیں گے، اور خاص طور پہ آپ کی جو ایک زندگی کا جو مختلف پہلو ہیں آپ کے ذاتی زندگی کے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم ذرا آپ کے بارے میں لوگوں سے ذرا شیئر کریں کہ آپ کی زندگی کیسی گزری، کتاب کے ساتھ آپ کا جو ایک سفر ہے وہ کیسا گزرا. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ آف اینڈ آن آپ سے ہم ٹائم لیتے رہا کریں. یہ کسانہ صاحب میں ایک بات ہی کر دوں. جی پلیز. وہ غلام ہی کیا جو اپنے آقا کے ذکر میں لذت اور عزت اور تکریم نہ محسوس کرے. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے سرکار دو عالم، آپ کے وسیلے سے کچھ دیر ہم نے ان کا ذکر بابرکت کر لیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ارشاد بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. جی تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق صاحب کو، ارشاد کلیمی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم.